बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदख़ुलून जहन्नम दाख़िरीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिदाका मिन सख़तिक व बिअफ़्विका मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिनका अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा अस्नैता अला नफ़्सिक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम रहमान की रहमत में मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम इस प्रोग्राम को सुनने सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए और जो कुछ हम सुने सुनाएँ अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, ये प्रोग्राम दुआ के हवाले से होता है और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई दुआ हम पेश करते हैं आपकी खिदमत में। तो आज जो दुआ है बड़ी मुबारक दुआ। यूँ तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी दुआएँ बड़ी मुबारक होती हैं, हर दुआ बड़ी जामे होती है। आज की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिदाका मिन सख़तिक। ए अल्लाह, मैं आपकी नाराज़गी से, आपकी खुशनुदी की पनाह चाहता हूँ। नाराज़गी से पनाह चाहता हूँ और आपकी खुशनुदी की पनाह में आना चाहता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन मुआफ़ातिका, और आपकी माफ़ी की पनाह में आना चाहता हूँ आपके अज़ाब से, मिन इक़ाबिक। उसके बाद फरमाया, या अल्लाह, आपके कहर से मैं आपकी पनाह चाहता हूँ। उसके बाद फरमाया कि अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक, मैं अल्लाह, मैं आपकी सना तारीफ़ का हक़ अदा नहीं कर सकता। आप वैसे ही जैसा आपने ख़ुद अपनी तारीफ़ फरमाई है। नाज़रीन, दुआ जो है, मैंने बारहा अर्ज़ किया है कि एक मुस्तकिल इबादत है, मुस्तकिल इबादत है। इसलिए दुआ करने वाले को इस बात की ज़्यादा फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि मेरी दुआ कबूल होती है या नहीं। दुआ करने वाला असल में अल्लाह पाक की इबादत कर रहा है। जैसे नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, हज इबादत है। तो यहाँ जो है, अच्छा हमारे साथ जो है कॉल्स जो लाइन है वो भी ऑन है। अगर आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। आज की दुआ के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो ज़रूर पूछ सकते हैं, या कोई भी मसला आपके ज़हन में। दुआ में देखें, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिदाका मिन सख़तिक। मेरे अल्लाह, मैं आपकी नाराज़गी से, आपकी खुशनुदी की पनाह चाहता हूँ। खुशनुदी क्या है अल्लाह पाक की? कुरान ने तज़किरा किया है, व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। अल्लाह की खुशनुदी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और ज़ाहिर है कि इसके मुकाबले में अल्लाह पाक की नाराज़गी बहुत ख़तरनाक है। बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है किसी बंदे के लिए कि अल्लाह उससे नाराज़ हो। तो एक तो है दुआ करना, बहुत अच्छी बात है। एक है नाज़रीन उन आमाल का करना जिन आमाल से अल्लाह पाक राज़ी और खुश होते हैं, और उन आमाल से बचना जिन आमाल से अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। तो अल्लाह पाक राज़ी किससे होते हैं? इबादत से, फरमा बरदारी से। एक एक बंदा अल्लाह पाक के जो फरमान है, अहकामात है, उनकी बजावरी करे। नमाज की अदायगी हो, रोज़े का ज़माना है तो रोज़ा रखे, हज साहिब इस्तिताअत है तो हज करे, यानी फ़राइज़ जो उसके ज़िम्मे है। फिर जो चीज़ें हराम हैं उसके लिए उससे बचे। हमारी मुसीबत ये है कि हम दुआएँ बसा औक़ात कर तो लेते हैं, यकीनन दुआ करना भी बाइस बरकत है, लेकिन दुआ के जो मानी हैं, जो मतालिब हैं, जो मकसद है दुआ के अंदर, जो मांगी जो चीज़ जा रही है, उस पर हम तवज्जो नहीं देते। मसलन इस दुआ के अंदर देखिए, हम में से कितने लोग हैं जो दुआ बहुत सी पढ़ते भी हम होंगे, तो हम इस बात का ख्याल नहीं रखते
کہ دن بھر میں کتنے ہی ایسے اعمال ہم کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ نماز کرنا پڑھنا ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ دعا کر رہا ہو لیکن ایسے اعمال سے نہ بچ رہا ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ تو غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بخشائے ہیں، جن کی وجہ سے ساری امت کی بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی، وہ دعا کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے تو اللہ پاک 100% راضی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تو 100% اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ہر اس عمل سے کوسوں دور ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں، امت کو، کہ اللہ پاک سے یوں مانگا کرو، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، میرے اللہ آپ کی ناراضگی سے آپ کی پناہ، آپ کی ناراضگی سے آپ کی خوشنودی کی پناہ، آپ کی خوشنودی میں چاہتا ہوں۔ اور جسے ناظرین اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہو گئی، اس سے بڑا کامیاب شخص کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جسے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ پاک ان سے راضی۔ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ تو اللہ کی ناراضگی کسے ہوتی ہے؟ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکام کو توڑنا، نماز نہ پڑھنا، سچ نہ بولنا، غیبت کرنا، دل آزاری کرنا۔ آج کتنے ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی اللہ ہم سے ناراض ہو رہا۔ اس کے بعد فرمایا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ آپ کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ پناہ لینا کس چیز کی پناہ؟ آپ کی معافی کی، اپنی معافی عطا فرما، بخشش۔ معافات بھی ہے ایک حدیث میں، ایک میں بعفو کا بھی ہے کہ آپ کی معافی کی پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ آپ کے عذاب سے۔ اب دیکھیں جب دعا اتنی جامع ہے اپنے آپ میں نے عرض کیا ہے کہ ایسی دعا ایک نبی ہی مانگ سکتا ہے، غیر نبی نہیں مانگ، اتنی جامع دعا کہ اللہ آپ کے عذاب سے آپ کی معافی کی پناہ چاہتا ہوں، کہ آپ کی معافی حاصل ہو جائے۔ آگے فرمایا اللہم انی اعوذ بک منک، اے اللہ میں آپ کے قہر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا قہر، اللہ پاک کا غضب، اللہ پاک کا غصہ، انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اللہ پاک کی معرفت کون رکھ سکتا ہے؟ اللہ پاک کی معرفت سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے ساری کائنات کے اندر۔ اور انبیاء علیہ السلام میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام بہت بلند و بالا ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، امیجن کریں یہ دعا کون کر رہا ہے؟ وہ ہستی کر رہی ہے جس سے بڑی ذات اللہ کے بعد کوئی نہیں، کہ اللہم انی اعوذ بک منک، اے اللہ میں آپ کے قہر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، آپ کی حمد کا میں حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی۔ اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم کالر۔ السلام، جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میری بہن۔ اچھا، آواز نہیں صحیح آ رہی ہے۔ جی فرمائے۔ جی میں دعا کرانا چاہتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے، اس کا نام آمنہ خان ہے۔ جی جی، اللہ تعالیٰ اس کا نیک سبب پیدا کرے۔ 30 ایئرس اولڈ ہے، تو مجھے بھی کوئی دعا دے دیں اپنی طرف سے، جو میں کرتی تو رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے رحم کرنے والا، پر آپ نیک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اعلیٰ نیک ہیں، ہمارے سے تو زیادہ نیک ہیں۔
اللہ اور کرے جی دوسرا اس کا یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک دوپٹہ نہیں پہنتی ہے، میں جب بھی کہتی ہوں تو آگے سے غصہ کرتی ہے، تو آپ مجھے بھی کچھ بتائیں کہ میں بھی پڑھوں اپنی بچی، مجھے بڑے دل میں ہرٹ ہوتی ہے جب وہ دوپٹہ نہیں کرتی ہے تو۔ اللہ رحم فرمائے جی، اللہ کریم فضل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ میری بہن، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی اور کال ہے جی۔ اللہ کریم جزا خیر دے میری بہن آپ کو، آپ کی بیٹی ہیں آمنہ خان نام ہے، اللہ کریم اس بچی کو بھی اپنی محبت عطا فرمائے، حقیقی دینداری عطا فرمائے، اللہ کریم ایمان میں عمل میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن دعا میں نے بارہا عرض کیا ہے، سب سے پیاری دعا اللہ پاک کی ان آیات کو متوجہ کرنے کے لیے سب سے بڑی دعا ہے کہ نماز کی پابندی کا، نماز کی پابندی۔ اور پھر آپ والدہ ہیں، آپ دعا کریں گی بچوں کے لیے، والدین کی دعا سے زیادہ مجرب دعا کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ دعا کریں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یہ دعا، اس کے علاوہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ پڑھیں، ہر نماز میں بھی آپ پڑھتی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ جو استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفر اللہ ہر نماز کے بعد کم از کم صبح شام 100 مرتبہ، اور پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ پاک سے مانگیں۔ اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت کریم، انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کی مشکل کو آسان کریں گے، اللہ ضرور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اور اس بچی کو دیکھیں، یہاں بڑا مسئلہ ہے، یہاں اچھا کالر ہمارے ساتھ اور بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب جی ہم لوگ اتنے آپس میں تقسیم ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ الجھنے، صرف ایک اس چیز پر تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ اسلام کی جنہوں نے زندگیاں اپنی وقف کر دی اسلام کے لیے، اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں جنہوں نے دی، مطلب کہ تاریخ میں ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے قوموں کو آزادی بھی دی، اور اتنا زیادہ حدیث اور فقہ اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو اتنی بڑی بڑی قربانیاں اور اتنی پوری زندگیاں وقف کی۔ جی 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 میری بہن سوال بتا جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کالر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پہلے نفل پڑھتے کہ فرض پڑھتے؟ پہلے نفل پڑھتے ہیں یا فرض؟ جی ہاں جی۔ اچھا کس نماز میں؟ کوئی بھی نماز میں، مجھے نمازوں کا پتہ نہیں ہے نا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال؟ نہیں بس یہی میں پوچھنا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ آپ کا کال کا۔ تو آمنہ خان کی والدہ کے لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کریم آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ دعاؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچے بچیاں ہر جگہ کے ویسے ہی ہیں، یہاں خاص کر کے تو کہ آزادی بہت زیادہ ہے، تو بڑی حکمت کے ساتھ بچوں کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے، بڑے پیار سے ان کو سمجھانا ہے، دوپٹے کی عظمت، اس کی افادیت، اس کے فائدے، اور نہ پہننے کی جو نحوست ہے، جو نقصانات ہیں، جو وبال ہے، اس کو بڑے پیار سے بتانا ہے۔ اس کے لیے حضرات صحابہ کے ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات، نیک خواتین کے واقعات سنائیں، ٹھیک ہے، گھر میں ماحول بنائیں، تعلیم ہو، ایک حدیث پڑھی جائے روزانہ، یعنی ایک پورا ایک پیکج اسلام ہے ہمارا۔ تو کسی ایک کام کے کرنے سے کام نہیں چلے گا، بات نہیں بنے گی، یہ پورا پیکج ہمیں اپنانا چاہیے، خاص کر کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ تو اللہ بہت جزا خیر دے۔ دوسرا سوال میری بہن، اچھا ایک اور ہمارے ساتھ ایک کالر اور ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن۔ جی آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کر اسکرین پر، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت یاب کرے۔ آمین آمین آمین۔ ہاں جی، تو آپ اسپیشلی ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، بچوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور نماز کا پابند بنائے، یہی دعا ہے اور یہی آرزو خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت تندرستی دے۔ آمین 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 آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آمین، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اللہ جی اور کال ہے؟ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
میں نے آپ سے ایک کویسچن پوچھنا تھا. جی 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 میں سن رہا ہوں. جو عبادت کرے، جیسے آپ پروگرام لگتے رہتے ہیں اسلامی چینل پہ، جیسے آپ کا تسبیح کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سارا اپنا ٹائم آخرت سنوارنے کے لیے کرتا ہے، تو کیا چیزیں نظر آنے لگتی ہیں؟ پھر کسی نے مجھے بتایا کہ پھر چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں. کیا مطلب چیزیں نظر آنے لگتی ہیں؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی کالر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی 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 میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری امت کے لیے آخری نبی بن کے آئے تھے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی. ان کے دنیا سے جانے کے بعد جن جگہوں پہ اسلام نہیں پہنچ سکا تو آیا وہ لوگ کیا مشرک کہلائیں گے یا روز قیامت ان کی مغفرت ہو جائے گی؟ جہاں اسلام نہیں پہنچا. ٹھیک، بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو بہت جزا خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اگلا سوال تھا میری بہن نے پوچھا ہے، بلکہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں. اللہ کریم جزا خیر عطا فرمائے. بہت فکر مند خاتون ہیں، اللہ کریم بہت جزا دے. میری بہن نے بتایا کہ اس وقت امت آپس میں تقسیم ہو گئی ہے، ہم لوگ جدا جدا ہو گئے ہیں، ہمارے راستے الگ الگ ہو گئے ہیں، بہت انتشار، بہت اختلاف. میری بہن اصل میں وجہ بھی وہی ہے کہ ہم نے ایکچول جو اسلام ہے نا، میں نے ابھی عرض کیا کہ اسلام ایک پیکیج ہے. جس طریقے سے انسان کی جو باڈی ہوتی ہے نا، جسم، کسی ایک عضو کا آپ انسان نہیں کہہ سکتے. آپ گاڑی چلاتے ہیں، آپ چلاتی ہیں، کسی ایک پارٹ کو آپ گاڑی نہیں کہہ سکتے. سارے پارٹس مل کے اس کو آپ کہتے ہیں کار ہے، اس کو آپ کہتے ہیں گاڑی ہے. اسی طرح اسلام ایک پورا پیکیج ہے. اسلام ایک پورا پیکیج. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم نے اپنے اپنے پسند کا اسلام لیا ہوا ہے. جو چیزیں سوٹ کرتی ہیں ہم نے لیا ہوا ہے. بعض لوگوں کو دعائیں سوٹ کرتی ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں. صرف دعائیں ہیں، نماز غائب ہے، روزے ہیں نہیں، حج نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے. ابھی ربیع الاول کا مہینہ گیا ہے، بعض لوگوں کو جھنڈیاں سوٹ کرتی ہیں، جھنڈیاں لگی ہوئی، کیک کٹ رہا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. جی میری بہن. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کرم. اچھا جی. اچھا میں نے پوچھنا تھا آپ کو کہ جو ہر نماز کے ساتھ نفل پڑھے جاتے ہیں یا کہ کسی کسی نماز سے نفل پڑھنے چاہیے؟ ہر نماز میں نفل؟ جی ہاں پڑھنے چاہیے یا کہ کسی کسی نماز میں پڑھنے چاہیے؟ کہ ہر نماز کے ساتھ پڑھنے چاہیے نفل؟ ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں. اور میں پوچھنا تھا کتنے نفل پڑھنے چاہیے، یہ بھی میں نے پوچھنا تھا آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور کال ہے؟ ہاں تو میری بہن، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپس میں اتحاد، اتفاق، ہم شیر و شکر جب ہوں گے جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں. جب ہم اسلام سے الگ ہوں گے تب ہم جدا جدا ہو جائیں گے، ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے. یہ اس بات کی علامت ہے اگر ہمارے اندر اختلاف، انتشار ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہم ایکچول اسلام سے دور ہو گئے ہیں. یہ وہ اسلام نہیں ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو اللہ نے بھیجا تھا. ہم نے اپنا کچھ سسٹم بنایا ہوا. آپ دیکھیں کہ پورے 12 مہینے میں جتنی ہمارے کوئی ایسی گھڑیاں آتی ہیں، ایام آتے ہیں، رمضان ہو، شعبان ہو، محرم ہو، ہم نے اپنے مرضی سے کام کرنا ہے، اللہ رسول کی مرضی نہیں. آپ دیکھیں نا دنیا میں ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں، مثلا چھوٹی سی چیز میں عرض کر رہا ہوں، تو گفٹ دینے والا اس بات کی بڑی کوشش کرتا ہے کہ جس کو وہ گفٹ دے رہا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہو، اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو. کامن سینس کی بات. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم راضی کرنا تو چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑا سا کیک کاٹیں گے، اس پر محمد لکھا ہوگا، اور چاقو سے، نائف سے اس کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، جس سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے. یقین جانے کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، اس شیطان نے بہکاوا دیا ہوا ہمیں. ناچنے سے، گانے سے اللہ رسول نہیں خوش ہوتے ہیں. آج اللہ رسول کے نام پہ گانے چل رہے ہیں، ناچا جا رہا ہے، دھمال ہو رہا ہے، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو مشرک کہا جا رہا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کر لیں. یہ السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ਭਾਜਨ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ہیں؟ ٹھیک ہے، عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور میرا سوال ہے۔ جی جی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کوئی لڑکا اس نے 30 سال روزے نہیں رکھے، 30 ایئر، جی، تو وہ جو پیسہ بنتا ہے کہ وہ اسی مسجد نو دے سکنے ہیں یا اپنی بیٹی نو دے سکنے ہیں؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ جی، اور سوال ہے؟ ٹھیک ہے، تو میری بہن اصل وہی ہے، جب تک اسلام کی طرف ہم نہیں آئیں گے، مکمل اسلام ہماری زندگی میں ہمارے اندر سے انتشار اختلاف نہیں ختم ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم باہم شیر و شکر ہوں، متحد ہوں، متفق ہوں۔ قرآن نے تذکرہ کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ۔ ہم نے نفس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، ہم کلچر چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم رسم و روایات چھوڑنے کو تیار نہیں۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ خرافات، ہر موقع پر ہم خرافات غالب ہے عبادات کے اوپر۔ کوئی یہ جاننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ رسول راضی کیسے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے اللہ معاف کرے جو لوگ ہیں، دکاندار، دکان چلانے والے لوگ مذہب کے، وہ مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ دکانیں چونکہ ان کی چل رہی ہوتی ہیں، ان کو نذرانے مل رہے ہوتے ہیں بس۔ اچھا، اگلا سوال تھا، میری بہن نے فرمایا تھا کہ پہلے نفل پڑھیں یا فرض۔ میری بہن پہلے آپ فرض پڑھیں گے، فرض کا درجہ بڑا ہے۔ تو انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتا ہوں، سوالات کے انشاءاللہ جواب بھی دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو اپنی خوشنودی، اپنی رضا، اپنی محبت والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنے غیظ و غضب سے، اپنی ناراضگی سے، اپنے قہر سے اللہ دنیا میں بھی، اللہ آخرت میں بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، یہ دعا ہے جس کا ترجمہ میں عرض کرتا ہوں کہ اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ اعوذ برضاک، اے اللہ میں آپ کی رضا کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس چیز سے؟ آپ کی ناراضگی سے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، آپ کی ناراضگی سے، آپ کی خوشنودی کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی خوشنودی میں آنا چاہتا ہوں۔ وبمعافاتک من عقوبتک، میرے اللہ آپ کی معافی کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ کے عذاب سے، دنیا میں بھی عذاب سے بچائیے گا، آخرت میں بھی عذاب سے بچائیے گا۔ واعوذ بک منک، اے اللہ میں آپ کے قہر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہ دعا کون کر رہا ہے؟ امیجن کریں سید الانبیاء کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ کو یہ دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو بخشے بخشائیں ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہیلو، جی جی سن رہا ہوں۔ جی میرا مسئلہ یہ کہ نماز میں ٹی وی میں دیکھا کہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے یا سبحان ربی العلیم پڑھنا، پلیز یہ مجھے بتا دیں، آپ کی بہت مہربانی پلیز۔ سبحانہ، جی اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک پلیز، میں ویٹ کر رہی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، میں کنفیوز ہوں، یہ دونوں لفظ جو کون سا لفظ میں نے پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت، مجھے بتانا ضرور پلیز۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ۔ اور کوئی کال تو نہیں ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو کال تھی، سوال کیا تھا میری بہن نے کہ پہلے نفل پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، نماز میں پہلے فرض ہے، اس کے بعد پھر سنت موقدہ ہوتی ہیں، اور پھر اگر عشاء کی نماز ہے تو وتر ہے جو واجب ہے، پھر نفل آپ پڑھیں گے۔ مغرب میں بھی، مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت پھر نفل،
ظہر میں بھی پہلے سنت، پھر فرض، پھر سنت، پھر نفل آخر میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس کے بعد میری بہن نے بچوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ میری بہن آپ خود والدہ ہیں، والدین کی دعا، والدین سے بڑا بچوں کے لیے کوئی پیر نہیں ہو سکتا۔ والدین بہت بڑی ہستی ہیں بچوں کے لیے، اللہ تمام والدین کا سایہ بچوں پر قائم رکھے۔ پچھلی دنوں ایک حادثہ ہوا تھا برمنگھم میں، 5 بچوں کی ماں، بچوں کی ایک بچی کی ڈیلیوری ہوئی، اس میں اس کا بیچاری کا انتقال ہو گیا۔ بڑا افسوس لگا، میں نے دیکھا والد اس کے 5 بچیاں ہیں صرف ان کے پاس، آخری بچی میں اللہ ان کی کروٹ کروٹ بال بال مغفرت فرمائے، اور شہادت کا درجہ ہے، کووڈ ان کو ہو گیا تھا، وائرس ہو گیا تھا، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو اللہ تمام بچوں پر والدین کا سایہ تا دیر قائم رکھے، اور بچوں سے اللہ کریم والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، جی ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، آپ کی خیریت سے پوچھنی تھی، کافی ٹائم کے بعد آپ آئے، ہم لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں، دعا بھی کرتے رہے، یہ کہہ رہے تھے۔ بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ۔ تو اب آپ ٹھیک ہیں؟ جی بہتر ہوں پہلے سے الحمدللہ۔ اچھا، بس دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے بھی میری بہن، آپ سے بھی۔ ایمان دے اللہ، آمین بجائے، آمین 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 آمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ تو بچوں کے لیے میں نے عرض کیا کہ والدین سے بڑا کوئی بزرگ، کوئی لوگ ولی باہر تلاش کرتے رہے، تو میں کہتا ہوں ہر گھر میں 2 ولی، 2 قطب، 2 اللہ والے ماں باپ کی شکل میں۔ تو اللہ کرے کہ جو لوگ جن کے والدین ہیں، اللہ ان بچوں کو والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ لوگ ہوں گے اور وہ اللہ سے پوچھیں گے کہ اللہ میرے بچے کہاں ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے بچے بھی جنت میں ہیں لیکن نیچے درجے میں۔ والدین عرض کریں گے یا اللہ کیا اچھا ہو کہ ان والدین سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ان بچوں سے، کیا وہ بچے ہمارے ساتھ جنت میں نہیں آ سکتے؟ بڑے مقام پہ قربان جائیں ان والدین پہ، آپ یہ وہاں بھی یاد رکھیں گے۔ حالانکہ اللہ پاک یہ کہہ سکتے تھے کہ تم ان سے ملنے نیچے والی جنت میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نہیں، وہ درخواست کریں گے اللہ ان کو ہمارے درجے میں داخل کر دیجئے، ہمارے درجے تک پہنچا دیجئے۔ یہ ہمارے والدین ہیں، قدر کیجئے گا ناظرین، اگر آپ کے والدین زندہ ہوں، اللہ کا واسطہ ہے آپ قدر کیجئے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، جی میں سن رہا ہوں۔ ہاں، میں یہ سوال پوچھتا ہوں آپ کو کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں وہ غریبوں کا حق ہے یا دارالعلوم والوں کا حق ہے؟ جی جی، اور کچھ؟ اتنی سوال تھا؟ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، زکوٰۃ کے جو پیسے ہوتے ہیں جی جی ہم ان سے کون کون سے کام کر سکتے ہیں؟ آپ پلیز ذرا بتائیں گے مجھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ہوائی جہاز میں، پلین میں جی جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس طرف کعبہ ہے میں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ ہر ایئر لائن میں پتہ نہیں چلتا کہ کدھر پڑھنا ہے۔ سعودی عرب ایئر لائنس میں پھر بھی انہوں نے ایک نماز کے لیے الگ حصہ بنایا لیکن دوسری ایئر لائن میں نہیں۔ تو آپ پلیز یہ دونوں سوالوں کا جواب دے دیں۔ ٹھیک، عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، اگلا جو سوال تھا میری بہن نے پوچھا تھا کہ پروگرام کرتے ہوئے کچھ دیکھیں یہ چیزوں کا نظر جو آنا نا، یہ ظاہر ہے کہ آدمی جب پروگرام کر رہا ہوتا تو سامنے کیمرہ نظر آئے گا، ٹی وی کی اسکرین نظر آئے گی، اور ڈور نظر آ رہا مجھے جہاں میں بیٹھا ہوں، تو اس قسم کی باتیں اصل میں زیب نہیں دیتی۔ اور عبادات بھی جو ہے نا، دیکھیں عبادات کا جو اصل مقصد ہے نا کہ اللہ پاک کی رضا خوشنودی مقصود ہو، کیا نظر آئے گا؟ اس میں تو یہ ہے کہ بندے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم پوری طرح اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ جب نماز کے ارکان ادا کر رہے ہو سوچو کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ پاک کے قدموں کے نیچے ہمارا سر ہے، یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
تو اس قسم کی بات کرنا کہ کوئی چیز نظر کچھ آئے بھی تو اس کو نظر انداز اگنور کرنا چاہیے، ان چیزوں کی مارکیٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن نے منع کیا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگوں اپنی پاکیاں نہ بیان کیا کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون تقوی والا ہے، پاکیزہ کون ہے، ناپسند کیا گیا ہے۔ یہ ہم لوگ بہت سے لوگ نا نعوذ باللہ اپنے مریدین بنانے کے لیے کہ ہمارے مرید اور ہمارے فین ہو جائیں، نعوذ باللہ اس قسم کی حرکتیں، اوچھی حرکت یہ ہوتی ہے، اس سے بچنا اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ میرے ساتھ کہتے تھے جانتے ہو چاول رائس جب پکتا ہے نا اس وقت تک اس کے اندر آواز آتی رہتی ہے جب تک پک نہ جائے، جب رائس پک جاتا ہے نا تو رائس وہ چاول خاموش ہو جاتا ہے، پھر خوشبو پھوٹتی ہے اس کے اندر کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتا ہے، کہ گل خاک میں مل کے گلے گلزار بنتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دینا یہ مطلوب ہے اللہ رسول کا۔ نہ چاہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے یہ دیکھا، بعض لوگ ہے عادت میں، کچھ لوگ ایسے ہیں مارکیٹ کے اندر جو اپنی بزرگی کے قصے کہانیاں من گھڑت کہانیاں بھی سناتے رہتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت دے۔ عبادت کا مقصد صرف اللہ پاک کو راضی کرنا، اس سے بڑی کرامت نہیں ہو سکتی کوئی۔ اگلا سوال تھا، میری بہن نے پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے تشریف لائیں، یقیناً تو دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اب یہ ایکسکیوز نہیں چل سکتا کہ وہاں نبی نہیں گئے، وہاں پیغمبر نہیں گئے، وہاں ہادی نہیں گئے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ مجھے اسلام کے احکام نہیں پتہ تھے، لیکن اللہ پاک کی توحید کے بارے میں کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ کی توحید انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی عقل پر واجب ہے کہ اللہ پاک کو پہچانے کہ ساری کائنات کا موجد خالق مالک ایک ہے۔ تو ایمان شرط اول ہے جنت میں جانے کے لیے، اس کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ کہتے ہر نماز میں نفل، ہر نماز میں آپ نفل، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ہر نماز میں آپ نفل پڑھیں۔ ہاں فجر میں منع ہے، فجر میں چونکہ فجر کے بعد کا وقت جو ہے نماز کے بعد جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے، آپ اس میں نفل نہیں پڑھ سکتی سورج طلوع ہونے تک۔ ہاں فجر سے پہلے تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ خوب نفل پڑھیں۔ اسی طرح ظہر میں آپ نفل پڑھ سکتی ہیں، عصر میں آپ نماز سے پہلے پڑھ سکتی ہیں، مغرب میں نماز کے بعد پڑھ سکتی ہیں، عشاء کے بعد بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، پہلے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کہتے ہیں زکوٰۃ، دیکھیں زکوٰۃ فروع اور اصول کو نہیں دے سکتے۔ فروع کہتے ہیں کہ انسان کے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا، یہ اور اوپر سے باپ دادا اور پردادا، اوپر اور نیچے اصول اور فروع کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ ہاں بھائی بہن کو دے سکتے ہیں، غریب بھائی بہن مستحق ہو تو۔ اتا زکوٰۃ دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا 30 سال اگر کسی شخص نے روزے ہی نہیں رکھے تو اس کا فدیہ، تو فدیہ بھی جو ہے اس کا ہم بیٹی کو نہیں دے سکتے، اور فدیہ ہم غریب لوگوں کو دے سکتے ہیں، مدرسوں میں دے سکتے ہیں، جو مستحق جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو ہم فدیہ دے سکتے ہیں۔ کہتی ہیں نماز میں ربی الاعلیٰ ہے یا ربی العظیم ہے؟ نماز کے اندر جو رکوع کرتے ہیں رکوع میں سبحان ربی العظیم ہے، اور جب سجدے میں ہم جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلیٰ ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کس کا حق ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا، بھائی نے، غریبوں کا یا دارالعلوم کا؟ دیکھیں زکوٰۃ کے قرآن کریم نے مصارف بیان کی ہیں، ان مصارف میں دارالعلوم کے وہ طلباء بھی ہیں جن کو ہم ابن السبیل کہتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے سوال یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہسبینڈ ہے نا، وہ ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، وہ بزرگ ہیں کافی، ان کی تقریباً ایج 89 سال کی ہے، تو مطلب ان کے وہ ادھر ہی رہتے ہیں UK میں ہی، لیکن ان کے گھر والے کچھ ان کے ساتھ خاص اچھا مطلب بہیو ان کا نہیں ہے بیہیویئر، تو ہم ان کو اپنے گھر لے آئے تھے تاکہ ہم ان کا خیال رکھ سکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ میرے لیے محرم تو نہیں ہے، وہ ہیں بڑے بہت ہی نیک بڑے اچھے بزرگ انسان ہیں اور بہت ہی اچھے اسلام کو فالو کرنے والے نمازی انسان ہیں، لیکن صرف مجھے یہ پوچھا تھا کہ اس معاملے میں کوئی وہ حد تو نہیں، کیونکہ اب وہ بالکل ضعیف ہے، اگر وہ گھر میں بھی ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کام پہ چلے جاتے ہیں، پیچھے سے میں ان کو لک آفٹر کرتی ہوں، تو اس میں کوئی اس طرح شرعی طور پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا کہ کوئی محرم نامحرم والا؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔
جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. کالر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں روزے کے متعلق پوچھنا ہے کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد دانتوں میں کوئی درد رہ جائے اور وہ روزے کے بعد اندر چلا جائے پیٹ میں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ وضو میں اگر بھول کے غرغرہ کر لیں, بھول سے جان بوجھ کے نہیں, تو کیا اس کے مطلب بھی آپ پلیز کچھ بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. دانت میں کیا بتایا آپ نے؟ روزے میں کیا حالت ہے؟ یہ وہ کھانے کا کوئی ذرا دانت میں رہ جائے اور وہ روزہ بند ہونے کے بعد وہ اگر پیٹ میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ جی وضو کے دوران جو کرتے ہیں نا غرغرہ کرتے ہیں وہ جو جان بوجھ کے نہیں, بھول سے کہ یاد نہ رہے کہ میرا روزہ ہے تو وہ غرغرہ کر لیں تو پھر اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تو اگلا سوال تھا کہ دارالعلوم زکوٰۃ جو ہے یہ دارالعلوم کا حق ہے یا غریبوں کا؟ دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا کہ جتنے مصارف ہیں نا اس میں دارالعلوم کے بچے بھی ہیں جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں نکلے ہوتے ہیں, طلباء ہوتے ہیں, تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں. اور یقیناً دارالعلوم کے جو طلباء ہیں ان کو دینا جو ہے نا یہ ڈبل اجر ثواب کا باعث ہوتا ہے. کیوں؟ کہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ دین کی ایک اہم ضرورت پوری ہو رہی ہے. دین کی بہت بڑی اہم ضرورت ہے نا کہ طلباء علوم دینیہ حاصل کریں, علماء بنیں, حفاظ بنیں, قراء بنیں. ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم بھی مدرسے سے آئے ہیں. بڑی قربانیاں ہیں پیچھے ہمارے اساتذہ کی, والدین کی. تو یہ جو اگر دارالعلوم نہ ہوتے تو آپ کو یہ مساجد کے اندر جو بہاریں نظر آتی ہیں اور ہزاروں لاکھوں طلباء اور بچوں کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے, تو یہ دین کی حفاظت کے لیے جو دارالعلوم پوری دنیا میں اس وقت ہیں دین کی حفاظت کر رہے ہیں طلباء, مفتیان کرام. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جن ملکوں میں دارالعلوم نہیں ہیں ان ملکوں کا آپ حال دیکھیں جا کے کیا ہو رہا ہے. اسپین کو دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے علماء کی بڑی قربانیاں ہیں, ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانیاں ہیں. ہاں اگر کوئی غریب ہے تو آپ اس کو بھی دیں, نعوذ باللہ. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ غریب کو نہ دے کے دارالعلوم میں دیں, غریبوں کو بھی دیں. بلکہ غریبوں میں اگر کوئی رشتہ دار ہے اس کا زیادہ حق ہے. بھائی ہیں, بہن ہیں, بھانجے بھانجیاں ہیں, بھتیجیاں ہیں, اور بھی دور کے رشتہ دار ہیں, ان کو آپ ڈھونڈ کے دیں. رشتہ داروں کو دینے میں بھی ڈبل ثواب ہے. ایک آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی, دوسرے صلہ رحمی کا اجر ملے گا. اللہ پاک راضی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا سوال میری بہن نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ سے کیا کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ اس میں ملکیت ضروری ہے, مالک بنانا. اس سے آپ بلڈنگ نہیں بنا سکتے, اس سے آپ مسجد نہیں بنا سکتے, اس سے آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے. اس کو مالک بنانا ہوتا ہے. کسی کو دیں آپ اس کو مالک بناتے ہیں. اس سے ہاسپٹل نہیں بنا سکتے آپ, کیونکہ اس میں ملکیت نہیں ہوتی. یہ انڈیویجول مالک بنانا ہوتا ہے زکوٰۃ میں. بقیہ تفصیل کے لیے آپ 1 to 1 کسی مفتی صاحب سے, مسجد کے امام سے پوچھیں, انشاءاللہ اس کے اندر بڑی تفصیل ہے. اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز کے لیے, دیکھیں ہوائی جہاز میں 2-3 شکل ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ یعنی ایئر ہوسٹس وغیرہ جو وہاں ہوتی ہیں ان سے آپ پتہ کریں, اور وہ پتہ کریں چونکہ وہاں تو آپ کا وہ کام نہیں کرے گا. فون کے اندر جو ہوتا ہے نیویگیشن جو ہے اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں, لیکن ہوائی جہاز میں ظاہر ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا. تو آپ ان سے پوچھ لیں. ایسے موقع پر قرآن نے حدیث میں ہمیں تحری یعنی اپنی طرف سے آپ کوشش کر لیں. کوشش کرنے کے بعد بھی اگر فائنڈ آؤٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی غور و فکر کر کے نماز آپ ادا کر لیں. کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بیٹھ کے ادا کر لیں. نماز نہ چھوڑیں آپ, ٹھیک ہے نا. آپ نماز نہ چھوڑیں, نماز نہ قضا ہو, یعنی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر کے پھر جو نتیجہ آپ نکالیں اس کے مطابق نماز ادا کر لیں. بقیہ اللہ کریم بہت کریم ہے, اللہ معاف کرنے والے ہیں, غفور الرحیم ہے انشاءاللہ تعالی. اگلا سوال تھا, محترمہ نے پوچھا ہے کہ ایک بزرگ ہیں جو کہ 80 سال کے ہیں, وہ گھر میں رہتے ہیں, اگرچہ غیر محرم ہیں لیکن عمر بہت زیادہ ہے اور اللہ پاک کے بزرگ ہیں, نیک ہیں, صالح ہیں. دیکھیں میری بہن, محرم غیر محرم کا مسئلہ تو مسلمہ ہے, یہ تو مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے. شریعت کا جو مسئلہ ہے سب کے لیے ہوتا ہے, برابر ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب اس عمر کو کوئی پہنچ جاتا ہے, شیخ فانی ہو جاتا ہے,
تو ظاہر ہے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ چونکہ کم ہوتا ہے اور نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ احتیاط تو کرنی چاہیے، بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے موقع پر اگر ضروری ہے تو بقدر ضرورت بوقت ضرورت۔ اکثر لوگ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، میں اکثر عرض کرتا ہوں، یہاں دیکھیں بہت سی خواتین کام کرتی ہیں باہر، ٹھیک ہے، غیر محرم کے ساتھ ہوتی ہیں، باس غیر محرم ہوتا ہے، بڑے مسائل۔ تو ایسے موقع پر بقدر ضرورت بوقت ضرورت، جتنی ضرورت ہو اتنی بات کی جائے۔ آپ اگر شاپ کیپر ہیں، دکاندار ہیں، کسٹمر آ رہا ہے، آپ ڈیل کر رہی ہیں، بقدر ضرورت، جتنی ضرورت، استغفار کرتا رہے بندہ، اللہ پاک سے معافی مانگتا رہے، اور ایسے موقع پر بقدر ضرورت غیر ضروری باتیں نہ کرے۔ تو اللہ کرے آپ جزائے خیر دے، اللہ آپ ان کی خدمت کر رہی ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ تو احتیاط بہرحال ضروری ہے کہ ان کو کھانا دے دیا جائے، پانی دے دیا جائے، ضرورت کا سامان دے دیا جائے، ان کے ساتھ بے تکلف نہ ہو آدمی، ان کے ساتھ غیر ضروری باتیں نہ کرے، بے تکلفی نہ کرے۔ یہ ہم سب پر فرض ہے، ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، اس پر آج ہماری کوئی توجہ نہیں، اس لیے تو عبادات کی برکتوں سے ہم محروم ہیں، حلاوت سے محروم، بالکل محروم۔ تو اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ اچھا، اگلا سوال تھا، میری بہن نے پوچھا ہے کہ روزہ کی حالت میں جب ہم سحری وغیرہ کھاتے ہیں، دانت میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے، تو اگر روزہ کھولنے کے بعد پیٹ میں وضو یعنی روزے کی حالت میں سحری کے بعد پیٹ میں اگر چلا جائے، دیکھیں اگر وہ ایک چنا جو ہوتا نا اس سے کم مقدار میں ہے، تب ظاہر کہ دانت میں اتنا بڑا تو نہیں پھنس سکتا، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اگر دانت سے باہر آ گیا تو اس کو آدمی باہر پھینک دے، لیکن اگر وہ بے اختیاری طور پہ اندر چلا گیا اور مقدار میں بھی بہت چھوٹا ہے، چنے سے کم کے مقدار میں ہے، تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹا۔ ہاں، وضو کے اندر مسئلہ ہے، وضو میں حالت، اس لیے حالت روزے کی حالت میں آپ غرارہ نہ کریں، حکم یہ ہے فقہا کا۔ روزے کی حالت میں جو ہم غسل جنابت کرتے ہیں اور پھر اچھی طرح غرارہ کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں ہم غرارہ نہ کریں، چونکہ اگر غلطی سے بھی پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، غلطی سے بھی۔ اسی طرح وضو میں بھی روزے کی حالت میں غرارہ نہ کیا جائے، ہلکی سی کلی جسے ہم کہتے ہیں، منہ میں پانی لے کے کلی کر لیا جائے، غرارہ نہ کیا جائے احتیاطاً، چونکہ اگر پانی گیا ایک قطرہ بھی حلق کے اندر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس روزے کی قضا واجب ہوتی ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں، اور غلغلہ وضو کی حالت میں، روزے کی حالت میں نہ کریں۔ اللہ کریم تمام سوال کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بہت اجر دے۔ ناظرین، دعاؤں کا میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک تو دعا پڑھنا ہے، دوسرے سب سے بڑا جو کام ہے نا کہ نماز کی پابندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، 2 وصیت آپ نے کی تھی، میں بار بار اس کو دہراتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ، اے لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج مور دین 50% لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور ہم جشن منانے کے لیے تیار رہتے ہیں، کھانے پینے کے لیے جشن کے نام پہ پارٹی شارٹی کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، نماز کے لیے ہم تیار نہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ ماتحت میں سارے لوگ آ گئے، بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، امپلائیز آ گئے، نوکر چاکر ملازمین ہمارے جو ملکوں میں ہوتے ہیں، ہم کیا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ، کبھی ہم نے غور کیا؟ کوئی استاد ہے تو اس کے بچے ہیں، وہ بھی ماتحت میں آ گئے ہیں۔ تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم نے واقعی ربیع الاول کے مہینے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے واقعی اگر ہمیں واسطہ ہے، تعلق ہے، تو یہ 2 کام کرنے کا ہم ابھی سے ارادہ کریں۔ نماز ہم نہیں چھوڑیں گے آج کے بعد۔ دوسرا، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کریں، کسی کی بھی، نہ والدین کی، نہ بال بچوں کی، نہ بیوی کی، نہ شوہر کی، نہ پڑوسیوں کی، نہ راستے میں چلنے والوں کی، نہ امپلائیز کی، نہ امپلائر کی، کسی کی دل آزاری ہم نہیں کریں۔ آپ وعدہ کرتے ہیں مجھ سے، آئیے ہم سب مل کے وعدہ کریں کہ اللہ کو ہم ناراض نہیں کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے نبی کو راضی کریں گے۔ تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے نئی دعا کے ساتھ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Mm-hmm.